Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला पीटीआई के लिए एक बड़ा सेटबैक। आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी? इस फैसले के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज का ऐलान, लेकिन क्या एहतजाज हो पाएगा? और पंजाब असेंबली में पीटीआई के 26 अरकान मुअत्तल, स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान। ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। कल ही ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है और आज ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली में बैरिस्टर गौहर को कहा कि बैठ के बातचीत करते हैं। इन अदर वर्ड्स, मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। बैरिस्टर गौहर ने जवाब में कहा तो इंशाअल्लाह है, लेकिन ज़ाहिर है अप्रूवल तो बानी पीटीआई ने देना है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक सेटबैक पीटीआई के लिए सामने आ रहा है, उसमें बानी पीटीआई क्या अपनी मौजूदा ट्रैजेक्टरी, अभी उनका जो लाया अमल है, उसी पे कायम रहना पसंद करेंगे या इससे हटना चाहेंगे? बिकॉज देयर इज़ टू मच ऑन द प्लेटर। जो पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हैंडल करना है। केपी गवर्नमेंट कैसा डिलीवर कर रही है वो एक अलहदा टॉपिक है। बिल्कुल गवर्नेंस के ऊपर अगर फोकस करें तो जो मैंगोरा में सवात में जो हादसा हुआ वो इस वक्त हेडलाइंस में है। सो बहुत कुछ है जो पीटीआई को डिलीवर करके दिखाना है डिस्पाइट ऑल ऑड्स। ये कैसे मुमकिन होगा और क्या ऐसा करने में वो इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं, या जैसे चल रहा है वो समझते हैं कि हम इसी तरह टाइम गुजारना चाहेंगे जब तक ये गवर्नमेंट बैठी है तब तक? इन सारे मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली साहब मौजूद हैं और पीटीआई की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली बुखारी साहब, और सीनियर तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अली बुखारी साहब, आपसे स्टार्ट कर लेती हूँ। जो कल फैसला आया है, सेटबैक तो है पीटीआई के लिए, हेयर ऑन स्ट्रैटेजी क्या है? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरा बड़ा अफसोसनाक फैसला आया और ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि जो बेंच बनाया गया था उससे यही चीज़ तवक्को की जा रही थी, क्योंकि अंडर क्वेश्चन था। जब इंसाफ देने वाले अंडर क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो एक थीम चली आ रही है या एक जो प्रेसिडेंट्स चली आ रही हैं वो हमेशा इस तरह होती हैं कि अगर आपके ऊपर जब कोई पार्टीज जिनका फ़ैसला आपने करना होता है, अगर उनमें से कोई आपका जो है क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो अपने आप को उस बेंच से लदा कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और उसकी रीज़निंग ये दी गई कि जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसलिए ये 26 अमेंडमेंट के बाद आया है, जबकि हमारा उसमें व्यू ये था मैं आपको स्टूडेंट ऑफ लॉ ये बात कर रहा हूँ कि जब आपको रिव्यू करना होता है तो ये एक 200 ईयर्स की पूरी एक फ़िलासफ़ी है, लीगल फ़िलासफ़ी है, और एक पूरे आप जो है टर्मिनोलॉजी को लेके चल रहे होते हैं, एक जूरिस्प्रूडेंस लेके चल रहे होते हैं। ये सारी जूरिस्प्रूडेंस जो है ये एक समर शॉट खाएगी और ये आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगी जो पाकिस्तान में हुआ। और बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, उससे अवाम क्योंकि डिसीजन आ चुका है इसके ऊपर हम सारे खुल के देखें। एक्सपेक्टेड तो था ये, एवरीवन नोज कि ये जो बनाया गया बेंच, इसमें सिलेक्टेड लोग डाले गए हैं, इसमें दो लोग निकाले गए हैं फिर डाले गए हैं, किस पर्पज़ के लिए लाया गया है इनको, ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट कैसे हुआ, इसके अंदर वो लोग डाले गए जो जूनियर मोस्ट लोग थे जिनको 26 अमेंडमेंट के बाद उनको जज सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया। अक्सरियत उन लोगों की थी, सीनियर जजेस को इसका पार्ट एंड पार्सल बनाया ही नहीं गया, जबकि रिव्यू की एक पॉलिसी होती है। लीगल टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट रूल्स की बात कर रहा हूँ 1981। उसके अंदर ये होता है कि जब भी आप किसी डिसीजन के अगेंस्ट रिव्यू में जाते हैं तो आपको कौंसल चेंज करने की इजाज़त भी नहीं होती कि अगर मैं उसमें वकील हूँ, जो मेन अपील फाइल हुई और उसमें डिसीजन आ गया, उसके बाद जब रिव्यू 26 अमेंडमेंट के बाद आए हैं जी आए हैं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो 26 अमेंडमेंट से भी बालातर होगी। फॉर एग्जांपल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बना दिया उसमें आपने मोस्ट जूनियर्स लोग रख दिए उठा के, कहाँ लिखा हुआ था उसमें कि आप जूनियर लोग रखेंगे? कहाँ लिखा हुआ था कि रिव्यू के अंदर वो लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने मेन पिटीशन पे सुना है, किया है फैसला? और हैरत ज़दा बात यह कि रिव्यू जो आपकी सुनी जाती है सुनहरा, वो बेसिकली होती है लीगल एस्पेक्ट के ऊपर। अगर उसमें लीगल एम्बिग्विटी को रह गई हो, कोई लीगल लकूना रह गया हो, आप उसको आर्गू कर सकते हैं कि जी इस बेंच ने ये लीगल चीज़ थी जिसको उन्होंने उसके ऊपर उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, उसको उन्होंने किसी भी जगह वेट नहीं दिया, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया और ये कानून ये कहता है उन्होंने ये कर दिया। जबकि यहाँ पर तो आपको देखा होगा आपने कि आखिरी 2 दिन से पहले तो ऑर्डर पढ़ा ही नहीं गया
اتنی بڑی بحث ہو رہی تھی اور 17 دن سے پتہ نہیں کتنے دن سے آرڈرز چل رہے تھے، بٹ انفارچونیٹلی جو ایک سب سے پہلے آرڈر انڈر کوسچن تھا وہ ریڈ ہی نہیں کیا گیا، مطلب ایک جو آپ کہتے ہیں اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پڑھا ہی نہیں گیا کہ جی یہ ایک آرڈر آیا اس کے اگینسٹ ہم ریویو میں آئے، یہ چیزیں تھیں، اور پوری کی پوری جو اپیلٹ جورسڈکشن کی پاورز ہوتی ہیں وہ ریویو میں سن لیا گیا. دیٹس وائی کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ دھائیوں کی جو جورسپروڈنس تھی اس کو پس پش ڈال دیا گیا، اور یہ وہ ڈیسیجن ہے کیونکہ ڈیسیجن آ چکا ہے، اس کے اوپر میں بھی اپنی رائے دے سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں. یہ وہ ڈیسیجن ہے جو میں اس میں صرف لاسٹ میں ورڈ ایڈ کر دوں کہ یہ وہ ڈیسیجن ہے جو نصرت بھٹو کیس، ذوالفقار علی بھٹو کیس، دین اس کے بعد ظفر علی شاہ نواز شریف کیس، نظریہ ضرورت، اس کے بعد 25 سال بعد ہی آیا. ہر 20-25 سال بعد ایک اس طرح کا آرڈر آ جاتا ہے جس کو آگے انڈو کرنے میں پھر 25 سال لگتے ہیں، اور یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے. دیکھیں پالیٹکس ایسی نہیں ہے، لیکن اس سے اتنی امید لگائی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی نے کہ یہ بینچ ہی کانسٹیٹیوٹ اس طرح کیا گیا تھا کہ جس کے اندر ہمارے اگینسٹ فیصلہ ہے. اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں نا، اس کی ریزن بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ زنیرہ. میرے خیال میں یہاں وہاں کی بات کر کے نہ اینکر کو اور نہ پبلک کو کنفیوز کرنے کی کوئی ضرورت ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ اگر میں عدالت کی بات کروں تو پشاور ہائی کورٹ تو آپ کی فیوریٹ عدالت تھی، جہاں سے آپ کو 100 مقدمات میں بیک جنبش قلم with a one stroke of pen آپ کو ضمانتیں مل جاتی تھی. جس کو جہاں ضمانت نہیں ملتی تھی پشاور ہائی کورٹ سے مل جاتی تھی. یہ تو ان کا فیصلہ تھا کہ you don't deserve these things، آپ کی یہ ہے ہی نہیں. اور اب اگر میں آؤں، علی بخاری صاحب میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، قانون دان ہیں. الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ if you are not a political party then you are not entitled for the reserved seats, and if didn't applied then it doesn't exist. آپ نے اپلائی کیا، آپ پی ٹی آئی ہیں، آپ نے اپلائی کیا نہیں. آپ سنی اتحاد کونسل ہیں، آپ نے اپلائی کیا نہیں. آپ مجلس وحدت المسلمین ہیں، آپ نے اپلائی کیا نہیں. یو اسٹینڈنگ نو ویئر، ایون ان دا مڈل آف نو ویئر. آپ اس کے مالک ہیں ہی نہیں. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہوتے، آپ تو ابھی بھی اس وقت انڈیپینڈنٹ بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، اور مخصوص نشستیں ملکیت ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، چاہے اس میں جماعت اسلامی کو یہ ساری مل جاتی، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ملکیت تھی، یہ ان کی ملکیت نہیں تھی. بیکاز دے آر ناٹ پولیٹیکل پارٹی، دے آر جسٹ انڈیویجولز، اور یہ انڈیویجولز کی نہیں ہے. اور ایک جس طرح وہ اردو میں ایک بڑا اچھا آسان سا وہ ہے نا، ایک دیہات کے مالک ہوتے ہیں اور کچھ زمین ہوتی ہے جس کو شاملات دے کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے کہ جو زمین کس کی نہیں ہوتی وہ ان کو ملتی ہے جو اس علاقے کے مالک ہوتے ہیں، جن کے نام انتقال ہوتے ہیں، جن کے نام فرد ہوتے ہیں، جن کے نام شجرہ ہوتا ہے، جن کے پاس قبضہ ہوتا ہے. ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو یہاں پر مثال ان کی تو پناہ گزینوں جیسی تھی، یہ تو مالک ہی نہیں ہے. یہ کس بات کی وہ کلیم کرتے ہیں؟ I don't think so. عامر ضیاء صاحب، آپ نے دونوں کی ٹیک سن لی، آپ بھی بتائیے انیشل آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے اس کل کے فیصلے پہ؟ ہمیں لگ یہ رہا ہے اس ملک میں سیدھے چلنے کے ہر راستے کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے. اور یہاں پر مطلب ہے کہ مجھے بڑے عجیب و غریب یہ آرگیومنٹ لگا کہ ہمارے دوست ہیں اختیار ولی صاحب، بہت اچھے مطلب شخصیت ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. میرا سوال یہ کہ ہم پس منظر کو بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشن ہوا اور جس پس منظر میں الیکشن کروایا گیا، کہ ایک خوف کی ہراس کی فضا طاری تھی. لوگوں سے مطلب ہے کہ ان کے نومینیشن پیپرز بعض لوگوں سے چھینے جا رہے تھے. بعض لوگ جو تھے ان کو وہ مجبور تھے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. تو ایک مجموعی طور پہ کہتے ہیں نا ایک ہیرسمنٹ کی فضا طاری تھی. یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے سر پہ کوئی سہرا نہیں باندھا ہے جو انہوں نے ایک پارٹی کو اس کا انتخابی نشان ڈینائی کیا ہے یا اس کو پارٹی تسلیم نہیں کیا گیا. جب آپ نے کہتے ہیں نا کہ بات شروعات کی آپ نے ٹیڑھی رکھی ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور اس چیز کو پھر آپ نے اس میں نہیں رکھا، اس فیصلے میں جو فیصلہ آئین بینچ نے کیا ہے عجیب و غریب فیصلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جونیئر موسٹ جو ہیں ججز نے سینئر موسٹ ججز کے فیصلے کو اٹھا کر پھینک دیا. ہم اجسود ہوتا ہے یہ تو آپ نے ایک دم کہتے ہیں نا کہ رک کرنے کے لیے سسٹم کو آپ نے 26ویں ترمیم لائے تھے نا، اس کو کون نہیں جانتا اور کون جو ہے اس کو اس سے ڈینائی کرے گا. تو آپ نے یہ کیا کہ ورنہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ فیصلہ دیتے ہیں وہی ریویو بھی دیکھتے ہیں اس کا. تو وہ تو نہیں ہوا. آپ نے ان ججز کو لے کر آئے جن کے بارے میں پہلے سے پتا تھا آپ کو کہ کیا فیصلہ دیں گے.
تو مجھے بڑا ایک مطلب ایک پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے سیاح دن آئے. عامر صاحب اس سارے پروسیس میں ریڈ کرتے کرتے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ ہے، ان سے پیپرز چھین لیے جاتے تھے جو پی ٹی آئی کے جمع کرانے جا رہے ہوتے تھے، کوئی ایسی سیف چوائس آپشنز تھیں جو پی ٹی آئی اڈیپٹ کر سکتی تھی اور انہوں نے نہیں کی؟ فار ایگزامپل joining a more obvious kind of a party جس کے ساتھ یہ سارے ایشوز کھڑے نہ ہوتے، یا آپ کے خیال میں لیٹس سے وہ پیپلز پارٹی کو بھی جوائن کر لیتے تب بھی یہ ایشو ایسے ہی ہونا تھا؟ میرا عرض یہ کرنا ہے زنیرہ کہ ہائنڈ سائڈ پہ ہم سب بہت عقل مند ہو سکتے ہیں. اس وقت ہم بطور رپورٹر بطور صحافی کور کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو جو حالات کریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر بہت سارے مطلب obvious choices آپ نہیں کرتے. بات ہوتی کہ ناانصافی ہوئی، اس ناانصافی کا ریڈریسل کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے جن پارٹیز نے جن کی جو کہتے ہیں کم شجرے کے اوپر سیاست میں نہیں ملتے، مطلب یہ کوئی ڈائنسٹک پولیٹکس نہیں ہے، عوام نے جس کو ووٹ دیے ہیں وہی پارٹی اور اسی کے لوگ ہیں ان کو ریزرو نشستیں ملیں گی، چاہے وہ اے این پی ہو یا پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی، کوئی بھی جماعت. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، دیٹ از ٹرو. پارٹی وہ جے یو آئی کی نہیں ہے، وہ خدا آپ کا بھلا کی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں رازنی کر کے لوٹ مار کر کے اپنا محل تعمیر کریں اور اس میں وہ پھر آباد بھی رہے. بھائی اصل چیز نیتوں کی ہوتی ہے. میں آخری بات کہوں گا زنیرہ، جو میں کہا دکھ ایک عام پاکستانی اس نظام سے زیادہ ایلینیٹ ہوا ہے، اس کا اعتماد ختم ہوا ہے. معاف کیجیے کہ اگر آپ لوگوں کو سیاستدانوں کو نظر نہیں آ رہا تو پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. میں بطور ایک پاکستانی کے جو عام لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ اپنی خلیج جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں عوام کے درمیان. آپ کے محل ہمیشہ آباد رہیں گے. بہت سارے لوگ آئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہی ان کو ایک غلط فہمی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو جناب. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، لیکن یہ والا جو پوائنٹ ہے نا اختیار ولی صاحب سے بھی اور علی بخاری صاحب سے بھی یہ کس کرنا چاہوں گی کہ جو سب سے بڑا اعتراض یا ایک یوں سمجھیں کہ ایک ویکیوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سیٹس ان کی نہیں ہوئیں تو پھر ان کی کیوں ہوئیں جنہوں نے یہ جیتی نہیں تھی؟ مطلب وہ کوٹا سسٹم وہ کیا رگ ہوا ہے، یا اس کے لیے بھی پھر کوئی نئی ترمیم آ سکتی تھی، اس کے لیے بھی کچھ سوچا جا سکتا تھا بیٹھ کے کہ ایسا ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے، کوئی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی اس پہ؟ اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. علی بخاری صاحب، یہ جو پوائنٹ ہے کہ اگر سیٹس آپ لوگوں کو نہیں ملیں تو پھر ان کو تو کم از کم نہ دیں کیونکہ ان کی وہ بنتی نہیں ہے، اس کا کوئی لیگل آرگیومنٹ کانسٹیٹیوشنلی کوئی لکونا، کوئی اس میں ایبسینشیا آپ کو اگر نظر آتا ہے تو وہ کیسے ریڈریس ہو سکتا تھا؟ دیکھیں میرا بڑی سمپل سی میں نے آپ کو بات بتائی تھی اور عامر بھائی نے بھی اس کو بڑا اکنالج کیا آگے. دیکھیں انہوں نے ایک سیکشن آرٹیکل 51 کو یہ لے کر چلتے ہیں کہ جی اس کے تحت ریپرزنٹیشن اور جو ہے آپ کی بیسیکلی جو پروپورشنل ڈویژن ہے وہ اس کے اندر آئے گی. ساری امینڈمنٹ تو انہوں نے کی نا ایکٹ کے اندر. فار ایگزامپل کہ جو آپ کے الیکشن ایکٹ 2017 تھا، 3 دن بعد پارٹی جوائن کریں گے انہوں نے، کہ ان کو پتہ چلا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کسی کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ میں جب اپنے نامینیشن پیپرز اسلام آباد سے جمع کرائے آن پی ٹی آئی بھی آپ تو مجھ سے پیپر نہیں چھینیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ بار اسلام آباد بار کا پریزیڈنٹ، اسلام آباد بار کا جنرل سیکرٹری اور 100 وکیل گئے اندر. جب میں نے پی ٹی آئی کا وہاں جمع کرایا، ٹکٹ ہولڈر ہوں میں، وہاں گیا تو مجھے آزاد کر دیا گیا اور اگلے دن میرا نشان جو ہے پیراشوٹ تھا. میں آپ کے سامنے بیٹھوں، کہیں بائرس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دوسرے کی ایگزامپل نہیں دے رہا ہوں. اب جب آپ نے الیکشن لڑنے نہیں دیا ہمیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ، ہم رات کو 12 بجے تک بیٹھے رہے. 1 بجے تک آرو نے بٹھائی رکھا کہ ڈیسیجن آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا آ رہا ہے، اور الٹیمیٹلی اس نے بلا ختم کر دیا. اس نے کہا او ہو جی آپ کا تو بیلا کا نشان ہی چلا گیا. بٹ کمنگ ٹو یور پوائنٹ، اب بات یہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوگی کیسے؟ جو ہمیں نہیں ملی نا سیٹس، دیٹس اٹ. ان کو کیسے مل گئی یہ جسٹیفائیبل کر دیں ذرا. فار ایگزامپل کے پی میں مسلم لیگ نون کی سیٹس ہیں 6، 8 مل گئی ان کو جو ہے کریکٹ کر دیجیے گا، کوٹ کر دیجیے گا جی. اچھا چلیں 8 ان کو مل گئی جی، میں کہتا ہوں 9 بھی ہوں جی مان لی. ویسے میرے پارٹ پہ تو ان کے پاس 6 ہیں، لیکن ایون این ادروائز ان کی مان لیتا ہوں میں، ٹھیک ہے ان کی مان لیتا ہوں جی، آپ کی مان لیتا ہوں. آپ کو 9 تھی اور چلیں 8 نہیں ملی، آپ کو 7 مل گئی. پیپلز پارٹی کے وہاں پر سیٹ ہیں ایز پر مائی انفارمیشن جی وہاں پر 4 ہیں، ان کو 6 مل گئی. جو جیتی ہیں اس کی بنیاد پہ ریپرزنٹیشن ہونی تھی، جیتنے والی کم ہے اور جو ان کو اسپیشل سیٹس مل گئی زیادہ. ایک سیٹ ہے اے این پی کی، ایک سیٹ مل گئی ان کو اے این پی والوں کو اسپیشل سیٹ. سملرلی آپ چلے جاتے ہیں پنجاب میں، ہماری 108 لوگ بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں اینڈ ہمیں ایک سیٹ نہیں مل رہی. 108 ممبر پروونشل اسمبلی بیٹھے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی سیٹ. کیوں؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ کا ایک ادارہ ہے جس کو آپ ابھی یہ تو بڑے سرکاب کے پر لگا رہے ہیں
جس کا کام فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ایز اے پاکستانی میں یہ پوچھ تو سکتا ہوں کہ بھائی 22 جولائی 2024 کا ایک آرڈر تھا جو 8 ججز نے دیا تھا، سینئر موسٹ ججز کا آرڈر ہے وہ، آپ نے وہ 1 سال میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا جب تک کہ کوئی اسٹے آرڈر موجود نہیں تھا. اور آج جو آرڈر آیا ہے، جو ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک المیہ ہے یہ، کہ یہ آرڈر جو ہے یہ آگے کہاں تک جائے گا، اس کے آف شوٹس کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ جنہوں نے آرڈر دیا ہے ان کو بھی پتہ چلے گا، ان کی اولادوں کو بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کو کہاں بھیجا. آپ نے 7 ججز نے ریویو میں 8 ججز سینئر کو انڈو کر دیا. 7 ججز نے، پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو، آپ جا کے آرڈر دیکھ لیجئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی 7 ورسز 8 سینئر ججز ریویو ہو گیا. وہ 8 نہیں، وہ آتھر نہیں ہے اس کے ان میں سے کوئی بھی، اور انہوں نے اس کو کر دیا. سو دا تھنگ از کہ یہ جو اتنا بھی یہ سر آپ باری کا انتظار تو کر لینا، آپ بھائی ہیں، آپ بھی بڑے بھائی ہیں. میں شاملات بتا دیتا تھا، ویسے شاملات نہیں کیوں کہتے ہیں، میری باری میں بولنا چاہیں تو لے لیں، میں آپ کو ٹائم دوں. میں نے صرف شاملات کہے، وہ میں اگلی دفعہ. بات ایسی ہے جی کہ آپ لفاظی کے لیے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے چیزوں کو اس کو گڑبڑ کرنا چاہیں نا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے پاس قانون کی کتاب پڑھی ہوئی، آپ بول سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا، سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر سیٹیں آپ کی تھی تو ان کو کیسے ملی. عامر صاحب نے بھی یہ بات کی. عامر صاحب کھولیے ذرا یہ الیکشن ایکٹ، کہیں پڑھا ہوگا، اس کو کھولیں، اس میں لکھا ہے کہ ریزرو سیٹیں جو ہوتی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہیں، یہ انڈیویجولز کو نہیں ملتی. 108 لوگ 108 لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ کیا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ وہ انڈیپینڈنٹلی بیٹھے ہیں. اچھا، کبھی اگر ایسی پریسیڈنس ہو جائے، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں نہیں ملتی نا، یہ پیپلز پارٹی کو مل جاتی، یہ اے این پی کو مل جاتی، یہ جے یو آئی کو ملتی، یہ ایم کیو ایم کو اور جماعت اسلامی کو مل جاتی، لیکن ان کو نہیں ملتی بیکاز یہ اس کے مالک نہیں ہیں. اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو دا الیکشن ایکٹ 2016 اس کے مطابق جتنے مرضی یہ 400 450 اور بھی انڈیپینڈنٹ لے ہیں، ان کو ایک بھی نہیں ملے گی. آپ یہ چھوڑیں کہ کس کو کتنی مل رہی ہے، وہ ان کو ملیں گی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے 4 لوگ ہیں اور ان کو 6 سیٹیں مل رہی ہیں یا 7 مل رہی ہیں، تو اس کے یار علی بخاری صاحب، یو آر اے ویری لرنڈ کاؤنسل، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو. ریزرو سیٹس ان کو اس حساب سے ملتی ہیں کہ جس پارٹی نے جس صوبے میں جتنا ووٹ لیا ہے اس کے تناسب سے ان کو ملتی ہے، پروپورشنیٹ کے اس کے حساب سے اس کو ملتی. تو یہ کمال کرتے ہیں آپ، پروپورشنیٹ کر کے ان کو ملتی. اس میں ٹاپ پہ اب ہمارے وہاں پر ایم پی اے زیادہ ہیں، ہمارے 9 ہیں، لیکن جے یو آئی کے ہم سے ووٹ زیادہ ہیں، ہمیں 7 مل رہی ہے اور جے یو آئی کو 10 مل رہی ہے. تو کیا ہم اس میں پھڈا کریں؟ نو، دس از لا. تو عامر ضیاء صاحب کے ٹھیک ہے اگر یہ اپنا تجزیہ کریں گے، میں ان کی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کہیں پہ بائسڈ ہو کے بول رہے ہیں، لیکن آئی ووڈ ریکویسٹ ہم کہ یہ الیکشن ایکٹ پڑھ لیں، عدالت کوئی بھی ہو. ایون اگر الیکشن ایکٹ پڑھنے کے بعد اور یہ ساری صورتحال، انہوں نے منظر کا ذکر کیا نا، تو عامر ضیاء صاحب منظر کے پیچھے ایک پس منظر بھی تھا. آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے، تو وہی کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے کاغذات چھین لی گئے، نومینیشن پیپر، یہ ہوا وہ ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ کیوں جب 9 مئی جیسے واقعات میں کوئی ملوث ہوتا ہے، جب وہ مجرم ہوتے ہیں، وہ ریڈیو پاکستان کو جلاتے ہیں، وہ جی ایچ کیو پر حملے کرتے ہیں، قائد اعظم کے گھر کو نہیں چھوڑتے، کرنل شیر کے مجسمے کو توڑ دیتے ہیں، what do you think؟ ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دینا چاہیے؟ نو، ٹرائل تو چلا دیں، ان کے ٹرائل چلیں گے. یہ شوق آپ کا پورا الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا ہے اختیار ولی صاحب نے، آپ جی گو ہیڈ کامنٹ آن اٹ. اس ملک کے قوانین تو بہت کچھ کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو 90 روز میں الیکشن ہوگا، لیکن نہیں ہوا. پی ڈی ایم 1 کی حکومت نے نہیں کرایا. اختیار ولی صاحب نے کہتے ہیں پس منظر کی بات، تسی اپنی مرضی کر لو جی، سنتے نہیں نا. ایک تو الیکشن نو چھڑ دیو، رول نو چھڑ دیو، قانون نو پڑے رکھو. بھائی آپ بولیں، اختیار بھائی نے بولنے نہیں دینا آپ کو. نہیں میں قانون کی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے ایک عام پاکستانی، اس کا بے شک سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ دکھی ہوا ہے. وہ دکھی یہ ہوا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ان لوگوں کو چیزیں دی جا رہی ہیں کہ جو جن کا حق نہیں بنتا.
اب آپ کہتے ہیں جی الیکشن ایکٹ کی کہتے ہیں، تو میں کہوں گا جی اس سے پہلے بھی الیکشن ایکٹ کہتا تھا کہ 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو ڈینائی کریں گے؟ ہم پی ٹی آئی کی طرفدار نہیں، پی ٹی آئی اقتدار میں ہوگی، ہم اس پہ زیادہ تنقید کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ایک غلطی کو آپ 9 مئی کا حوالہ دے رہے ہیں. بھائی 9 مئی کے لوگوں کو پکڑے، آپ جو بھی سزا دینی دے دیں، کوئی بھی اس کی مذمت نہیں، ہم کہیں گے کریں. لیکن جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں، آپ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو، جو مقبول پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ڈی لیجیٹمائز نہیں کر سکتے. آپ کر کے دیکھ لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں آپ جو ہے سکون کے بیج بو رہے ہیں، آپ لوگوں کو یکجا کر رہے ہیں، لوگوں کا اعتماد اس ریاست پر اور یہاں کے نظام پر جو ہے مضبوط کر رہے ہیں. میرے خیال میں اختیار ولی صاحب، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور اگر ہم گنوانے پہ آئے، وہ تو پھر نون لیگ نے بھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. نون لیگ نے بھی آرمی چیف کا، نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کا جو طیارہ تھا لینڈ کرنے سے روک دیا تھا. میرے خیال میں عامر صاحب اب آپ بہت زیادہ باعث ہو کے بات کرنا لگ گئے ہیں. اب آپ بہت باعث ہو رہے ہیں میرے خیال میں. پلیز آپ صحافی ہیں، آپ ایک ان بائسڈ اپنا ایک تجزیہ پیش کریں. لیکن آپ فیصلے میں بھی نون لیگ کو گردانتے ہیں. کیا وہاں پر کوئی مسلم لیگ نون کا عہدیدار بیٹھا ہوا تھا عدالت میں؟ نو. کیا آپ نے اٹھا دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ؟ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا بھی ہو چکی ہے، وہ بھگت چکے ہیں. کمال کرتے ہیں ضیاء صاحب، نہ کریں ایسے. نہیں عامر صاحب ایسے نہ کریں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ حکمران ہے، تو 12 سال سے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، دریا میں 1.5 درجن لوگ مر گئے ہیں، آپ ابھی تک اس کا نام تک نہیں لے رہے. کمال ہے. کون کس کو کیا کہہ رہا ہوگا ہمیں پتا ہوگا. ہمیں پتا ہے تاریخ جب انصاف کرنے پر آئے گی نا، وہ بالکل مختلف انصاف ہوگا. یہ انصاف ہی ہو رہا ہے نا. جب آپ پاناما میں لوگوں کو بلا کر اقامے پہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو پھر مکافات عمل بھی ہوتا ہے. آپ پارٹی کی نمائندگی نہیں ہے. آپ لوگ جو ہے جانتی سے الیکشن دنیا جانتی ہے، ہم نے کور کیے ہیں بھائی. مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہیں پہ سلسلہ رکنا چاہیے، کہیں پہ چیزیں درست ہونی چاہیے. پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ انصاف اور قانون کے مطابق بنائیں گے. اس طرح سے نہیں کر سکتے آپ پاکستانیوں کو آپ نے غلام سمجھا ہوا ہے کہ جو مرضی ہے. ٹھیک ہے، آج آپ لوگ مطلب کرتے رہے جو مرضی، لیکن میں کہوں گا ملک کے لیے نقصان دہ یہ پاکستانیوں کو تقسیم کر رہے ہیں. آپ قانون کی حکمرانی ختم کر رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے. آپ کی مرضی، آپ لوگ ہیں، طاقت آپ کے پاس، ڈنڈا آپ کے پاس، اختیار آپ کے پاس. رائٹ. عامر صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. اصل میں یہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بٹ آئی مسٹ سے کہ یہی پرابلم ہے. ہم سائیکلک وے میں ایک ہی چیز کیے جا رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کوشش کرتے ہیں جب ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہونی چاہیے. اس پہ تو سب کو بیٹھ جانا چاہیے، سارے پولیٹیشنز کو بیٹھ جانا چاہیے کہ جب جو ہوا، ہر جگہ پریزنس تھی اسٹیبلشمنٹ کی، ہر پارٹی نے سیم رول کسی نہ کسی شکل میں پلے کیا ہوا ہے. جب آپ کو چوٹ پڑتی ہے تو پھر آپ اس وقت کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی زیادتی ہو گئی. نو، ہم ہسٹری چینج نہیں کر سکتے. ایوری بڈی از پارٹ اینڈ پارسل آف دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان، اور ابھی تک وہی چلی جا رہی ہے. ہم میں سے کسی نے بیٹھ کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہماری غلطی تھی. آغاز وہیں سے ہوگا. آپ کو ماننا پڑے گا، کسی ایک کو ماننا پڑے گا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. علی بخاری صاحب، آپ کی طرف آنا تھا میں نے، لیکن میرے ذہن میں ایک کویشچن آ گیا جو میں نے اختیار ولی صاحب سے پوچھنا ہے. پہلے مجھے یہ بتائیں. ولی صاحب میرا ٹائم بھی لے لیں گے. نہیں لیتے. پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان معطل کر دیے ہیں اور الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. کچھ تو کر لینے دیں. شور اچھا لگتا ہے اسمبلیز میں، یہ ڈیموکریسی کی نشانی ہوتی ہے. شور کریں. ہاں، آپ شور کریں، آپ تنقید کریں، آپ نعرہ لگائیں. But you don't have any right to abuse anyone. اچھا، has this ننگی گالیاں سی ایم کو، جو اس کو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. اوکے. اور ان کے مرد حضرات وہ گالیاں نکال رہے تھے، ننگی گالیاں، غلیظ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے یہ سمجھدار اور باشعور بن کے بات کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک وکٹم بھی بیٹھا ہوں. میں نے صرف نعرہ لگایا تھا ان کی حکومت کے خلاف اسمبلی میں، اور مجھے اسمبلی سے اٹھا کے مجھے باہر کر دیا گیا تھا. مجھ پہ پابندی لگا دی، مجھے سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اینڈ آئی واز دا اونلی ون سنگل پرسن. یہ تو خود اتنے ڈیموکریٹک لوگ ہیں. اب میں علی بخاری صاحب آپ سے جواب لوں، کیونکہ آپ تو خیر اتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بندے نے پوری کتاب اٹھا کے بجٹ کی، وہ
ادھر فائنانس منسٹر کے منہ پہ مار دی, پھینک دی. کیا جمہوری معاشرے میں اور قانون آپ کو ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ ویسے یہ ہمارا کلچر ہی بن گیا ہے. نو بجٹ کوئی جو نیشنل اسمبلی میں فائنانس منسٹر پر ان کے ایک 2 محترم ممبران ہیں, جس طرح انہوں نے فزیکل اسالٹ کیا تھا, یہ تو پھر ہمارے ممبرز آئے, انہوں نے ایک فصیل بنا دی, سرکل میں ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا. یہ تو بڑی گندی روایتیں بنا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی, اینڈ آئی ہوپ کہ اختیار ولی صاحب مجھے انٹرپٹ بھی نہیں کریں گے اور پوری طرح سن کے جواب دیں گے. دیکھیں زنیرہ, بات یہ ہے کہ ٹریڈیشنل پالیٹکس جو یہ کر رہے تھے, یہ سب تو ان کی پیداوار ہے. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, میں بالکل بھی جسٹیفائی نہیں ہے, لیکن آپ کو کسی کو اس طرف انگلی کرنے سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ 4 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں, اور اس کے میں لاجکس آپ کو بتا رہا ہوں. 1993 کی اسمبلی ہے, میں جو بات کروں گا آئی ٹیک فور رسپانسبلٹی جی. آپ میڈیا نکال لیجیے گا, سارے شوٹس نکال لیجیے گا اس کا, اگر میں غلط ہوں گا تو میں ذمہ دار. 1993 کی بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. اب دیکھیں نا, اب سنیں نا, میں جواب اب سنیں جس دیکھیں, ابھی اگر سننے کی اہمیت نہیں رکھتے آپ تو ان چیزوں کو ریپلیس کرنے کے لیے آئے تھے. نہیں آپ تو اس نظام کو بدلنے کے لیے آئے تھے. ولی صاحب آپ سن لینا. نہیں میں سن رہا ہوں, میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے بدلا ہے, اور ہم نے بدلا ہے, اس سے زیادہ برے بدلا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں ویسٹ پاکستان جو آج ہم جس میں بیٹھے ہیں 1947 ٹو آج تک, اسمبلی نیشنل اسمبلی کے اندر گتھم گتھا مکے مارے گئے. بے نظیر بھٹو واز دا پرائم منسٹر, اور 93 میں ان کے لوگوں نے, جو آج بھی ان کی پارٹی کے مین رکن, کسی اور پارٹی نے نہیں کیا. بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو کی ویڈیوز تصویریں ان کے بقول, ہم نے نہیں. اچھا سنیں, اب نہیں اب سنیں گے. دیکھیں ایک کوشچن ہے نا, میں کہہ رہا ہوں ایک کوشچن ہے نا, اب ان کو صحیح سننا بھی چاہیے نا. انہوں نے ہمیں کہہ دیا, ہم نے بنیاد رکھ دی, ہم نے ڈال دی. یار تھوڑا پیشنس پیدا کر لیں. آپ پاکستان کی ہسٹری بتا دیں کہ سپریم کورٹ پہ کسی نے پتھرا ہو, یا کسی نے سپریم کورٹ کے اوپر پھینکا ہو. نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آپ مجھے پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں کہ کسی کا فون آیا ہو کہ فل جج کو کہو فل پنشمنٹ دے دیں. بڑا بھائی کہہ رہے سارے ان کے کارنامے ہیں, کیونکہ یہ ہمیشہ بینیفیشری ہیں. یہاں پہ اسمبلی کا کورم بھی کیسے پورا ہوتا رہا ہے ہم جانتے ہیں. اب آپ کی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں ایک سپیچ ہو رہی ہے, سپیچ کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے بولنا. یہ کیسے کسی کے منہ پہ تالا بندی لگا سکتے ہیں؟ یہ کیسے, ہم نے بھی تو کہا نا کہ یار آپ نے 17 سیٹ والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا. مطلب آپ ہمیں ایتھکس سکھا رہے ہیں, آپ ہمیں مورل ویلیو سکھا رہے ہیں. آپ کی جو سی ایم بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے والد صاحب جو ہیں, ان کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ای سی پی کا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جتنی ٹوٹل ووٹ ہے اس سے زیادہ ووٹ ڈلے ہوئے ہیں. مطلب یو آر سیئنگ دس, لیکن یہ پرٹیکولر چیز کے ابیوسو ہونا تو پتہ لگ جائے گا نا, تو ذرا ایک ایکسٹرا ریگارڈ بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جو فیمیل کا ریکارڈ ہو رہا ہے, بشرا بی بی کا جو 17-14 مہینے سے ہو گیا, جو ہو گیا 7 سال سزا جو ہوئی, اور جو 14 مہینے سے وہ اندر ہے, وہ تو بڑا ٹھیک ہے کر رہے ہیں. دیکھیں مریم بی بی نے تو 1.5 مہینہ قید کاٹی, لیکن یہ اس طرح ایسی بات نہیں ہے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ نہیں, بات یہ ہے کہ آپ پیپلز آف دا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یو آر سٹنگ ان دی لیجسلیٹو اسمبلیز. اگر آپ کی کوئی سی ایم بات کر رہی ہے اور غلطی سے وہ آئی گئی ہے سال میں ایک دفعہ یا دوسری دفعہ, اگر کوئی بندہ اس کے مخالف بات کرے گا تو آپ اس کو باہر نکال دیں گے. آپ کہیں گے نہیں آپ کا رائٹ نہیں ہے یہ. اچھا آپ ہارڈ لینگویج یوز کریں گے, میں بھی تو ہارڈ لینگویج یوز کر رہا ہوں نا. کیا اختیار ولی صاحب مجھے کہیں گے نہیں علی میں نے تمہاری بات سننی نہیں ہے, تمہیں میں باہر نکال دوں گا, یا آپ مجھے کہیں گے نہیں کریں گے. ایک آرگومنٹ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے, وہ یہ کہ سب نے یہاں ہر طرح کا رول پلے کیا ہوا ہے, اور پھر وہ اپنی باری پہ جسٹیفیکیشن دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے. تو کیا ایسا کبھی نہیں ہوا, تو کیا اسی طرح چلتے رہنا ہم نے؟ Is this the way? دیکھیں بہت ہی آپ کا بنیادی نقطہ ہے زنیرہ, کہ غلطیاں سب نے کی ہیں. ایک تو سلسلہ یہ آپ نے کہا کہ جی لوگ جو ہیں ان غلطیوں کو تسلیم کریں, چلیں نہ کریں تسلیم, کم از کم نئی غلطیاں کرنا تو بند کر دیں. مطلب یا انہی پرانی غلطیوں کو بڑا کر کے آپ دوبارہ دہرائے چلے جا رہے ہیں. تو کہیں پہ سلسلہ جو ہے دکھوں کا ختم ہونا چاہیے. کہیں پر تو اس ملک میں آئین قانون کی بالادستی اور عوام کی آواز سنی جائے. عوام کی آپ آواز ہی نہیں سننے کو تیار ہیں, کہ ورنہ تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم یہاں پر آپ لے کر آ جائیں, شہنشاہیت لے کر آ جائیں, کوئی اور آپ ملوکیت لے کر آ جائیں, نظام بدل دیں. یہ ووٹ کا فراڈ ناٹک کیوں کرتے ہیں پھر کچھ اور ایک نیا نظام لے کر آئیں اور اس کے تحت آپ کریں جی ٹھیک ہے کہ فلاں ابن فلاں چلتا رہے گا. پھر کسی خاندان کی حکومت ہوگی, وہ خاندانوں کا ایک پولوشن بنا ہوا ہوگا, وہ بیٹھ کر حکومت کرتا رہے گا, آپ کریں آپ لوگ. لیکن پھر لوگوں کو یہ نہ کہ جی جمہوریت ہے, پھر جمہوریت نہیں آپ کے. آپ کے جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے.
नहीं, अब तो सब मानते हैं कि ये एक हाइब्रिड माहौल है, एक हाइब्रिड सिस्टम है, अब तो कोई नहीं कहता ये डेमोक्रेसी है, सब ने ओन कर लिया इसको। जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी तो हमारी उनसे है ना कि आप जो है आप जो है मतलब है कि आपका क्या किरदार है, आपका किरदार जमहूरी और अवाम दोस्त होना चाहिए, आपको अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। आप बिल्कुल हाइब्रिड सिस्टम है, बहुत बड़ा मजबूत इंस्टीट्यूशन है, उसकी से होनी चाहिए, बिल्कुल होना हो, लेकिन कम से कम फिर जो आपका तरीका कार हो वो तो ईमानदारी का हो ना, किसी लॉ के साथ हो रहा हो। ये तो नहीं कि लॉ अगर हमारे खिलाफ है आपने लॉ बदल दिया, आपने कहा कि नैब हमारे हमें बाइट करे, तुम नैब के कानून में तरमीम कर देते हैं, करप्शन नहीं रहेगी, तो ये तो जुल्म ना करें पाकिस्तान। अच्छा, आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने बैरिस्टर गौहर को कहा है कि डायलॉग करते हैं, उन्होंने जवाब में कहा है इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट चाह रही है कि सिचुएशन को थोड़ा डिफ्यूज किया जाए? अगर मुझसे पूछ रही हैं जी, तो मुझे नहीं लग रहा कि सिचुएशन डिफ्यूज होगी। कोई जो फैसला आया है ये बिल्कुल पैगाम है पीटीआई के लिए कि जी ये निजाम है बिल्कुल बुलडोज करता चला जाएगा। तो पीटीआई के लिए उम्मीदों के चराग थे, लोगों को था कि जी हमारी गुफ्तगू हो जाएगी, तो द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि जो है कितना चलाना है, तो वो मुझे उम्मीद नहीं है। और हुकूमत ज़ाहिर है वो तो बेनिफिशियरी है इस निज़ाम की, शहबाज शरीफ साहब उनकी, लेकिन हो सकता है चाह रहे हो कि ये इतना टेम्परेचर ऊपर गया है। अली बुखारी साहब से पूछ लेती हूँ, ये कल ये हुआ है, आज वज़ीर आज़म ने ऑफर कर दी कि जी बैठ के बात करें, हो सकती है? देखें, इस सूरत हाल में आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे तो नहीं लगता जी, क्योंकि रीज़न ये है कि आप एक साइड गर्दन दबा के आप सांस निकाल रहे हैं और दूसरे साइड कह रहे हैं हम आपके साथ बैठेंगे। इस तरह नहीं होता, आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, आपको पहले उसके हालात बनाने पड़ते हैं, आपको टेबल पे बिठाने के लिए पहले ट्रस्ट लेवल हाई करना पड़ता है। पहले भी तो बैठे थे और फिर पहले भी बैठे थे, हमारी तरफ से ही इनिशिएटिव लिया गया था। वॉकआउट क्या करते जब हमें पता चल गया कि ये एक मुलाकात एक जेल खाना जात का मिनिस्टर, एक सीएम, फिर ये गुस्सा कर जाएंगे इख्तियार वली साहब जो पंजाब में बैठे हुई हैं, उनके अंडर नोज जो है, उनके अंडर डोमेन जो है एक जेल है और उसका सुप्रीडेंट भी उनके नीचे है, उनका आईजी भी उनके नीचे है, उनका मिनिस्टर भी उनके नीचे है, और एक मुलाकात नहीं करवा सकते, तो उससे हम क्या तोको करें? अच्छा, वैसे मैं आपसे वैसे जानना चाहूँ, और ऑप्शन है क्या पीटीआई को? आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री निकाल लें, पीपल्स पार्टी भी हमेशा जब भी मुश्किल में आई है दे लेड लो और उसके बाद दे गॉट बैक इनटू द सिस्टम। नून लीग के साथ भी यही हुआ, जैसे भी किसी ने रास्ता बनाया, रास्ता निकाला। नहीं, मैं आपसे सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूं। देखें, बात यह है कि अब अगर इतनी टेंशन यहाँ तक आ गई है तो वो इससे ऊपर क्यों जाए? उसको नीचे नहीं लाया जा सकता? आप दो चीजों को मिक्सअप कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ऐसी कभी भी नहीं थी जब तक बेनजीर भुट्टो शहीद जिंदा थी। तो जुल्फकार अली भुट्टो हैंग हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो देखें, आप फैक्ट्स की बात करें ना, नहीं ऐसे सर्वाइव नहीं होता ना जैसे आप कह रही हैं। सर्वाइव कैसे हुई? वो भी यही कहें कि हम उन्होंने ये किया, जुल्फकार अली भुट्टो हैंग हो गया तो ज़िया उल हक साहब के मरने तक जो है पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं आ रही थी। इवन नॉन पार्टी जो है 85 के इलेक्शंस हो गए, सिंध से वज़ीर आज़म आ गया, ये हालात ऐसे ही हालात थे, डिफरेंस इसमें थोड़ा सा आ गया। देखें अब आप नाम मानने का तो कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ गया ना, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी जुल्फकार अली भुट्टो को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जब नवाज शरीफ पे आया, टाइम आया और नजरिया जरूरत आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि वो भी गलत फैसला था। और हमने, अब मैं बात कर रहा हूँ ना यार भाई, थोड़ा सा एहतियात कर लें आप। सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर कहा कि नजरिया ज़रूरत को हमने दफन कर दिया। खुद ही फैसला देते हैं, उसके बाद 10 साल बाद खुद ही कहते हैं हमने गलत कर दिया, 20 साल बाद। तभी मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था सुनहरा आपको कि ये भी 20 साल बाद 15 साल बाद आपको नजर आएगा अगर हम जिंदा रहे, या जो मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। यही सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला कत्ल था, जैसे नजरिया ज़रूरत को हमने दफन कर दिया, वैसे ये भी दफन हुआ। ये चीज़ अब याद रखिएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर बात ऐसी है तो आपका तो एक लीडर और एक उसकी बेगम जेल में है ना। हमारे पास तो कोई मर्द बचा नहीं था जिसको आपने जेल में नहीं डाला हो। सलमान रफीक, यहाँ तक कि एहसन इकबाल पे फायरिंग तक करा दी गई थी। ऐसा ही अगर आज वो जिंदा है, ये उसका दाना पानी है, ये उसकी नसीब में था कि मौत नहीं लिखी थी, तो आप तो उसको मार गए थे। 16 किलो हीरोइन आपने राना सनाउल्लाह पे लिख डाली थी। साद रफीक और सलमान रफीक को 2 साल कैद नाहक में डाले रखा। मरियम नवाज को बाप से मुलाकात के वक्त अरेस्ट कर लिया था। कौन सा ओहदा था उसके पास? इवन मुस्लिम लीग का कौन सा ओहदा था? क्या 2 बार आपने उसको जेल में डाला? क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी कोई नहीं थी। बहुत शुक्रिया
अली बुखारी उन्होंने साहब। ज़कात दी थी उनकी आपके property लीडर को, कोई भी नहीं आपके थी। लीडर को ना पैसे दिए पाकिस्तान, थे, इंग्लैंड में रहने क्या, को घर पाकिस्तान में दिया भी था, नहीं थी। और आप पूछते हैं उनकी कि क्वार्टर स्टेटमेंट कहाँ से लिया? उनकी स्टेटमेंट है जी। खाने को पैसे देते थे। उन्होंने कहा था जी पाकिस्तान में, इंग्लैंड में क्या, मेरी तो चलिए, अब पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी ऐसे नहीं। मेरा एक्स्ट्रा भी यही है। एक तो बहुत शुक्रिया आप you लोगों जी, ने टाइम thank you निकाला, very इख्तियार वली साहब, अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आमिर ज़िया साहब। बातें तो फिर करना शुरू हो जाए तो ख़त्म नहीं होंगी। सवाल ये कि क्या आगे जाना है या इसी दायरे में घूमते रहना है। यस, बहुत बड़ा सेटबैक है ये डिसीजन जो आया है पीटीआई के लिए, और मुस्तकिल हो रहा है उनके साथ ये सब कुछ, लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पॉलिटिकल लीडर का काम होती है। लीड रोल में रह के चीज़ों को देख के, रीड करके उसमें से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। इट इज़ अप टू पीटीआई कि वो इसको रीड करके इससे क्या लर्न कर रहे हैं और आगे कैसे जाएंगे। दिस इज़ येट टू बी सीन। आई विल सी यू टुमारो।